बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वसल्लम। वो अर्श का चिराग है और मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ज़िंदगी गवा रहना मैं गुलाम रसूल हूँ, और ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वज़ीर हूँ। दरे नबी है मेरी सल्तनत और उसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। और मैं हूँ पंज तन का गदा, जो भी मांगूँ मुझे सरकार अता करते हैं। मैं हूँ पंज तन का गदा, जो भी मांगूँ मुझे सरकार अता करते हैं। निस्बते शाहे दो आलम की कसम, उनके नौकर का फरिश्ते भी हया करते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह करीम की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह करीम की ज़ात ने अपने ख़ास फजल व करम से मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना कारकुन होने की हैसियत से, इमरान खान का एक जानसार सिपाही होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों को करोड़ों इज़्ज़तों से नवाजा है। और अल्लाह के फजल से जिस तरह से हल्का PP44 के गयूर अवाम ने इतनी कसीर तादाद में इमरान खान को इस हल्का में वोट दिए, और मेरे तवस्सुत से, आपके इस भाई के तवस्सुत से तोता के निशान के ऊपर PP44 पर तकरीबन 50,000 के लगभग वोट दिए और फतह याब किया। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ, और एक बार फिर अल्लाह करीम की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह करीम की ज़ात के हुजूर जो है वो सजदा ज़ेर हूँ। मैं यहाँ बिलखसूस एक दफ़ा फिर अपने पूरे हल्का की जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं, मैं तमाम यूनियन काउंसिल्स के तमाम अपने मेहरबानों का, बिलखसूस नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, अपने भाइयों का, माओं का, बहनों का, नौजवानों का, इवन के जो यंग बच्चे हैं जिनका वोट नहीं है, उन्होंने भी जिस हद तक सपोर्ट किया, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपका बहुत ज़्यादा मकरूज़ हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपने जो मुझसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं बतौर इस हल्का का नुमाइंदा, मैं इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश और काविश करूँगा कि आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरूँ। मैं यहाँ अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे मैंडेट को, हल्का PP44 के मैंडेट को जिस तरह से चोरी किया गया, वो मैं आपके सामने सारी जो तफसील रखना चाहूँगा। पहले नंबर पे तो मैं एक यूनियन काउंसिल वाइज जो रिकॉर्ड है, मेरे पास पोलिंग वाइज रिकॉर्ड भी है। तमाम फॉर्म 45 के मुताबिक हमने जो रिकॉर्ड मरतब किया है, वो तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। चूँकि आप सारे ही माशाल्लाह समझदार हैं, बाशऊर हैं, और हल्के के एक एक पोलिंग को जानते हैं, एक एक यूनियन काउंसिल्स को जानते हैं। ये मेरे हाथ में 188 पोलिंग स्टेशन हैं हमारे हल्के के। ये मेरे पास तमाम पोलिंग स्टेशन के तमाम हल्के का रिकॉर्ड मौजूद है, 1 से लेके 188 तक। और तमाम पोलिंग स्टेशन जहाँ से हम जीते हैं, जहाँ से हम हारे हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला सिर्फ नून लीगी उम्मीदवार के साथ था, और नून लीगी उम्मीदवार के साथ ही मुकाबला हुआ, इसलिए उसके मुताबिक हमने उसको पूरा जो ग्रैंड टोटल है वो बनाया हुआ है। मैं सबसे पहले जो रिकॉर्ड के मुताबिक आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी यूनियन काउंसिल जहाँ पे मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, ये पलोड़ा यूनियन काउंसिल है जिसने हमेशा ही मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा, जिसने हमेशा ही मुझे अपना मकरूज़ किया। मैं इनका पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जदार हूँ, वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हो, वो बाद में कि जब भी मैंने आपसे वोट मांगा है, पलोड़ा यूनियन काउंसिल के गयूर दोस्तों से, मेरे मेहरबानों से, मैं सारी ज़िंदगी आपकी जूतियाँ भी उठाता रहूँ तो शायद आपका कर्ज नहीं उतार सकता। मेरी पूरी जो मेरी ज़ाती गाँव की अपने घर की यूनियन काउंसिल है, जहाँ से मुझे इन्होंने आपने 2015 में चेयरमैन यूनियन काउंसिल आज़ाद हैसियत से इलेक्ट किया, बड़े भारी मार्जिन से, लेकिन आपने उस भारी मार्जिन का इस दफ़ा फिर बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर अपने भाई को एक दफ़ा फिर मकरूज़ किया। यूनियन काउंसिल पलोड़ा कलां से अल्हम्दुलिल्लाह 2626 वोटों की लीड के साथ एक क्लीन स्वीप विक्ट्री आपने मुझे दी, और
یہاں سے مجھے 5026 ووٹ دیے، جو میرے مد مقابل نون لیگی امیدوار کو یہاں سے صرف 2400 ووٹ ملے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں بالکل واضح کرتا چلوں کہ کوئی بھی پوری پلوڑا یونین کونسل کا کوئی پولنگ بھی، کسی پولنگ میں بھی نون لیگی امیدوار مقابلہ بھی نہیں کر سکا، دور دور تک مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ پلوڑا یونین کونسلس میں ہماری 2600 ووٹ کی لیڈ سے الحمدللہ ہم جیتے۔ اچھا جی، آگے میں ایک دفعہ پھر پلوڑا یونین کونسل کا شکر گزار ہوں۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ریکارڈ میرے پاس سارا ریکارڈ ہے، میں نے فیس بک ٹویٹر کے اوپر ڈالا ہوا ہے، فارم 45 میرے پاس موجود ہے۔ آپ بھی سارا یہ ریکارڈ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں، اور میں یہ اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کے پاس یہ سارا ریکارڈ ہو اور آپ کے پاس بات کرنے کے لیے جو چیزیں مٹیریل ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شاید آپ خود کورٹ میں جا کے بتائیں گے، لیکن آپ نے ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں نا پنجابی میں، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، حقہ پانی ان کا وہ چھینک دینا، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے۔ ان کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے PP44 کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری انہوں نے کیا ہے یا چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جو لیگل پروسیس میں ہے وہ میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا۔ اچھا جی، آگے آتی ہے یونین کونسل چپراڑ پہ۔ چپراڑ یونین کونسل کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اپنے تمام مہربانوں کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہاں سے مجھے 2332 ووٹ ملے، عمران خان کے امیدوار کو وہاں سے 2332 ووٹ ملے، اور نون لیگ کی امیدوار کو 2099 ووٹ ملے۔ وہ یونین کونسل بھی ہم 243 کے ووٹ سے جیتے ہیں، چپراڑ یونین کونسل۔ میں چپراڑ یونین کونسل چونکہ میری بالکل نیبر کی یونین کونسل ہے، میرا اپنا گھر ہے، میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ آگے جوگوچک یونین کونسل کا ریکارڈ بھی آپ مرتب کر لیں، وہاں سے مجھے ملے 2872 ووٹ، اور نون لیگی امیدوار کو ملے ہیں 3044 ووٹ ان کو ملے ہیں۔ 172 ووٹ سے وہ میں یونین کونسل جو ہے وہ لوز کیا میں نے۔ آگے بوچ یونین کونسل ہے۔ بوچ یونین کونسل کا میں جس طرح سے بھی شکر گزار رہوں شاید کم ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے۔ تمام بوچ یونین کونسل کے تمام پولنگ میں جیتا ہوں، اور بالکل ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے۔ 3578 ووٹ مجھے ملے ہیں، اور نون لیگ کی امیدوار کو صرف 2079 ووٹ ملے ہیں۔ 1499 تقریباً 1500 ووٹس کے ساتھ 1499 ووٹ کے ساتھ یونین کونسل جو ہے وہ بہت الحمدللہ ہم نے جیت لیا۔ بڑھت یونین کونسل کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں، جس طرح سے بڑھت یونین کونسل کی ٹیم نے کام کیا، دن رات ایک کیا، بڑا ہی بہترین طریقے سے کام کیا۔ وہاں سے 3109 ووٹ ہمیں ملے، اور 1746 ووٹ ہیں وہ نون لیگی ہارے ہوئے امیدوار کو ملے، جس میں ہمیں 1363 کی جو ہے وہ فتح ملی ہے یونین کونسل بڑھت سے۔ اب مچھرالہ یونین کونسل کی بات کرتے ہیں۔ مچھرالہ یونین کونسل ایسی یونین کونسل ہے کہ جہاں سے جو نون لیگی امیدوار مصروف خود چیئرمین یونین کونسل الیکٹ ہوئے نون لیگ کی ٹکٹ میں 2015 میں، لیکن مچھرالہ یونین کونسل نے بھی ان کو مسترد کیا ہے۔ وہ تمام تر حکومتی ریاستی مشینری حاصل کرنے کے باوجود، ہمارے ورکرز کو ہراساں کرنے کے باوجود، ہمارے ورکرز کو گرفتار کرنے کے باوجود، تمام طور اپنے سورس استعمال کرنے کے باوجود صرف 227 ووٹوں سے جیت سکے ہیں، اور وہ بھی کچھ لیفٹ رائٹ پہ چھوٹے پولنگ تھے جہاں سے ہم ہارے ہیں۔ بصورت دیگر جو مچھرالہ کا، چکرالہ کا، مدینہ ٹاؤن کا پولنگ ہے، وہاں سے ہم بھاری اکثریت سے جو جیتے ہیں۔ میں آپ کا مچھرالہ یونین کونسل کا بھی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ ہیڈمرالہ یونین کونسل کے دوستوں کا مشکور ہوں، مشکل حالات میں وہاں پر بیٹھے، شدید جو ریاستی جبر ہے اس کے سامنے کھڑے رہے۔ ہیڈمرالہ سے ہم 697 ووٹوں کے ساتھ ہارے ہیں، 2514 میرے ووٹ ہیں اور 3211 نون لیگی امیدوار کے ووٹ ہیں۔ آگے پنڈی پنجوڑا یونین کونسل ہے۔ پنجوڑا یونین کونسل وہ ہم 1310 ووٹوں کے ساتھ جیتے ہیں، 3046 میرے ووٹ ہیں، صرف 1738 ووٹ ہیں نون لیگی امیدوار کو، 1310 ووٹوں کے ساتھ وہ ہم جیتے ہیں۔ میں آپ کا پنڈی پنجوڑا کے ساتھیوں کا بھی دل سے مشکور ہوں۔ مراکی وال یونین کونسل سے بھی ہم بہت بڑی مارجن سے جیتے ہیں، تمام پولنگ اسٹیشن مراکی وال کے ہم جیت گئے، تاریخ ہسٹری ادھر بھی بنی، کبھی وہاں سے نون لیگ نہیں ہاری تھی، لیکن الحمدللہ اس دفعہ ہماری مراکی وال ٹیم نے جس طرح سے محنت سے کام کیا ہے،
مراکی اول یونین کونسل سے 3745 میرے ووٹ ہیں، 2799 ووٹ ہیں جو وہ رانا عارف کے ہیں، 946 ووٹ کے ساتھ ہم وہ یونین کونسل جیتے ہیں۔ کھروٹا سیدہ نے بھی اس دفعہ ہسٹری کی رقم کی ہے۔ کھروٹا سیدہ کی ٹیم نے بھی دن رات محنت کی، ہماری ادھر سے خواتین نے محنت کی، ماؤں بہنوں نے، ہماری پوری ٹیم نے 2780 ہمیں ووٹ ملے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور صرف 1968 ووٹ ملے ہیں یہ جو نون لیگی امیدوار ہے اس کو، 812 سے وہ ہم یونین کونسل جیتے ہیں۔ یونین کونسل کوٹلی لوہارا وہ 4126 ووٹ ہمیں ملے ہیں، اور یہاں سے صرف 2919 ووٹ ملے ہیں نون لیگ امیدوار کو، یہاں سے بھی ہم واضح اکثریت سے 1200 کی لیڈ سے ہم جیتے ہیں۔ یونین کونسل جو ہے وڈگرا، وہاں سے ہم ہارے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم ہارے ہیں، بجوات کی یونین کونسل سے ہم ہارے ہیں، وہاں سے وڈگراں سے مجھے صرف 988 ووٹ ملے ہیں، 1903 ووٹ اس کو رانا عارف کو ملے ہیں، 915 سے ہم ہارے ہیں۔ پھکلیان بھی ہم بجوات کی ہارے ہیں، 1277 ووٹ مجھے ملے ہیں، 2245 ووٹ جو ہیں وہ رانا عارف کو ملے ہیں، 968 ووٹ سے ہم وہ ہارے ہیں۔ کچی ماند یونین کونسل 1188 ووٹ مجھے ملے ہیں، 2160 ووٹ جو ہے وہ رانا عارف کو ملے ہیں، 972 ووٹوں کے فرق کے ساتھ ہم ہارے ہیں۔ یونین کونسل گوندل بھی ہم 339 ووٹوں کے ساتھ ہارے ہیں۔ یونین کونسل گوندل میں 1869 ووٹ مجھے ملے ہیں، 3208 رانا عارف کو ملے ہیں، 339 ووٹوں کے ساتھ ہم وہ یونین کونسل ہارے ہیں۔ یہ تمام یونین کونسل کا ریکارڈ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ یہ وہ تمام پولنگ سٹیشن ہیں جن کا ریکارڈ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ریکارڈ فیس بک کے بھی اوپر ڈالا ہوا ہے، فارم 45 بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب بات کیا ہے کرنے کی؟ اب یہ تو ہے ریکارڈ، اب بات یہ ہے کرنے کی کہ جب شروع دن سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے، ریکارڈ آپ کے سامنے پہلے رکھنا ضروری تھا۔ اب کیا گیا ہے، اب تو ہمارا الیکشن ہو رہا تھا جو 14 مئی کو ہونا تھا، لیکن وہاں پہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ یہ الیکشن کسی طور پہ بھی نہیں ہونے دینا۔ اس وقت بھی نون لیگ کو بالکل واضح ہار نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ کیا ہوا جی، یہ 9 مئی ہو گیا جی، یہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے اوپر درجنوں کے حساب سے، تھوک کے حساب سے جھوٹے مقدمے، سیالکوٹ میں ایک پتا تک نہیں ٹوٹا، اور ہمارے اوپر درجنوں کے حساب سے جھوٹے مقدمات جو ہے وہ درج رجسٹر کر دیا گیا۔ اب ہمیں الحمدللہ مقدمات سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ کبھی رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کون سے مقدمے کی کیا کتنی حیثیت ہے، بالکل کسی قسم کا نہ کبھی ڈر تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی اللہ کے فضل و کرم سے رہے گا۔ ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہے، اور یہ پہلے بھی ثابت کیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ثابت کریں گے کہ کسی چیز کا ڈر نہیں، صرف اللہ کی ذات کا ڈر ہے۔ صرف اس لیے یہ تھا کہ کوئی ایسی تدبیر نہ یہ استعمال کریں جس سے ہماری سیاسی وابستگی، سیاسی وفاداری کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ خیر، وقت گزر گیا، اللہ کی ذات نے ہمت دی، طاقت دی، توفیق دی، استقامت دی، وقت گزر گیا اور دوبارہ عام انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ ہم نے نامینیشن فارم جمع کروانے تھے، نامینیشن فارم حاصل کیے، وہ بھی چھیننے کی کوشش کی گئی کہ نامینیشن فارم حاصل نہ کرنے دیا جائے۔ نامینیشن فارم بتانا چاہوں گا کہ جس دن نامینیشن فارم جمع ہونے تھے، پہلے دن میں نے نامینیشن فارم جمع کروا دیے۔ مجھے جانچ پڑتال کی ڈیٹ دی گئی 24 تاریخ۔ 24 تاریخ کو جب جانچ پڑتال ہوئی، میرے 5 فارم میں نے جمع کروائے۔ مجھے حالات کا اندازہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ میں نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 فارم میں نے صوبائی اسمبلی کے جمع کروائے، اور قومی اسمبلی کے لیے بھی میں نے علیحدہ سے 2 فارم سیٹ جمع کرائے۔ میرے والد صاحب کا اور میرے مسز کے بھی فارم جمع ہوئے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب 24 تاریخ کو جانچ پڑتال کا وقت آتا ہے تو یہ جو آر او انہوں نے بٹھایا ہوا ہے چمچہ، اپنا چمچہ اور ایک طرح کمزور، ڈرپوک اور کمینہ شخص، یہ جو آر او پی پی 44 ہے، اس کے ساتھ حساب ضرور برابر ہوگا۔ یہ جو آصف محمود ہے، ایک کوئی 3rd کلاس جو کلرک ہے، وہ رینگتا ہوا ہے، شاید اس یہاں پر ابھی ڈی ڈی ڈیولپمنٹ بنا ہوا ہے، اس میں جرت نہیں ہے کہ میرا سامنا کر سکے۔ سامنا کرنے سے یہ اس کے پاس یہ اخلاقی جرت نہیں ہے اس آر او کے پاس کہ میرے سامنے بیٹھ کے بات کر سکے۔ یہ کرتا کیا ہے، 24 تاریخ کو جانچ پڑتال کا وقت آتا ہے تو یہ ڈیٹ کہتا ہے جی 24 نہیں ہے جی، آپ کی تاریخ 25 ہو گئی ہے۔
مجھے پتا تھا یہ میرے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اٹھائیں گے، یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ 25 کی ڈیٹ آتی ہے، 25 کو جب وقت آتا ہے تو یہ جب ہمارے لوگ جاتے ہیں جانچ پڑتال کے لیے، میرے وکلا برادرز جو سیالکوٹ باہر سے میرے آفس کے دوست جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ڈیٹ آپ کی 28 چلی گئی ہے۔ اب 28 ڈیٹ چلی گئی، اب اس کے دوران وہ کر کیا رہے تھے؟ ایک تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے تائید کنندہ کو اٹھا لیا جائے، اور ساتھ یہ میرے لوکل حلقے سے پٹواری جو ہیں ایف بی آر کے دفاتر میں لیفٹ رائٹ گھوم رہا تھا، خود نون لیگ امیدوار خود جا رہا تھا کہ کسی طرح سے ہدارہ کوئی اس کے چیز نام کی چیز نکال دے، میں اس کے میں نے نامنیشن ریجیکٹ کروانے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہم صاف شفاف لوگ ہیں، نہ تو کرپٹ ہے، نہ کوئی قبضہ مافیا، نہ اس طرح کی کبھی دو نمبری میں ہماری کوئی دلچسپی ہے، ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، کوئی چیز ان کو نہ ملی۔ 28 تاریخ کو رات کو جس کانپور گاؤں میں میرے تائید کنندہ تجویز کنندہ، چونکہ یہاں سے میں نے ایک گاؤں سے کچھ 6 دوست ساتھی اپنے رکھے ہوئے تھے، مخلص ساتھی دوست، 7 تھانوں کی پولیس یہاں پہ اس طرح سے جیسے یہ کچے کے علاقے میں کوئی آ گئی ہے، کرفیو ہے، جیسے کوئی شاید بھارتی جو فوج ہے وہ سری نگر پہ حملہ کرنے آ گئی ہے، یا کوئی اس طرح سے ماحول بنایا گیا کہ ایک پورا گاؤں کو کارڈن کر لیا گیا۔ اور میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام جو تائید کنندہ تجویز کنندہ کو استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، میں ان کو بھی ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے مہربانوں کو، ڈاکٹر حمید اللہ باجوہ صاحب کو، حاجی سلیم صاحب کو، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو 12-14 دن کے لیے انلیگل کسٹڈی، انلیگل کنفائنمنٹ میں ناجائز غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، اور بعد میں 12-14 دن کے بعد چھوڑا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، 28 کو ہم جاتے ہیں سکروٹنی کروانے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی 28 کو بھی آپ کی سکروٹنی نہیں ہونی، آپ کی سکروٹنی، کیونکہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، صرف میرے 2 تائید کنندہ تجویز کنندہ اٹھائے گئے، ڈاکٹر حمید اللہ باجوہ صاحب اور حاجی سلیم صاحب، باقی 4 فارم کے ان کے قابو نہ آئے۔ میرے مخلص ساتھی ہیں، میرے نوجوان بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ میرے جانثار ہیں، انہوں نے کہا کہ مر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ خیر 28 کو بھی سکروٹنی نہیں ہو سکی، 28 کو انہوں نے کہا جی 30 تاریخ کو ہو گیا، بس 30 آخری دن تھا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ہمیں سکروٹنی کروانے کے لیے بھی ہائی کورٹ میں میں ذاتی طور پہ ہائی کورٹ میں پیش ہوا، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد میری 30 کو سکروٹنی ہوئی، 30 کو بغیر کسی وجہ سے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ مسترد کرنے کے بعد اپیلیٹ ٹریبیونل ہائی کورٹ سے میرے کاغذات جو ہے وہ منظور ہوئے۔ پھر نشان کے ساتھ کیا حال ہوا آپ کے سامنے ہی ہے، مجھے نشان اور دیا گیا، دوسرے حلقے میں اور دے دیا گیا، امیدوار قومی اسمبلی کو اور دے دیا گیا۔ پورے ملک میں جیسے ہوا ہمارے ساتھ بھی ویسے ہوا، ہمارا بیٹ تو ویسے ہی چھین لیا گیا نا، قاضی اعلیٰ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمارا آخری وقت میں آ کے نشان چھین لیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا، ہم ایک کمپین نہیں کرنے دی۔ اب اتنی ان میں ہلاکی جرت ہے کہ یہ نون لیگی امیدوار ہمارے حلقے کے گاؤں کی سطح کے اوپر لوگوں کے نام لکھ کر پولیس کو بھیجتا کہ ان کو گرفتار کر لیں، ان کو اٹھا لیں۔ یہ جھنڈا نہیں لگا سکتا، یہ فوٹو نہیں سعید ولی کے ساتھ لگا سکتا، یہ حامد رضا کے ساتھ یہ اس نے فوٹو کیوں کھنچوا لی ہے۔ ہم بجوات جاتے ہیں تو بجوات سے ہمارے کارکنان ملک عدنان اور شیخ برادرز اور جو ہے پل بجوہ سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ ہم ڈلے والی جاتے ہیں تو ادھر ملک علی صاحب کے والد جو ہے ملک اکرم صاحب کو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو ظفر گوندل صاحب ناندپور والے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگاتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علی اشرف ہمارا دوست، ہمارا بھائی، بڑا ایکٹیوسٹ ہمارا، وہ جلسہ کرواتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر ریڈ اور وہاں سے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ ان کی اخلاقی اور سیاسی جرت ہے کہ اس طرح سے ہمیں کمپین نہیں کرنے دی گئی۔ مطلب یہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ کیمپین نہ کریں، لیکن ہم نے آپ کے سامنے جتنی بھی کیمپین کر سکتے تھے ہم نے کی۔ ہم ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکے، لیکن اپنی کوشش کاوش کرتے ہوئے جہاں جہاں پہنچ سکتے تھے ہم پہنچے، عمران خان کا پیغام پہنچایا، اپنا نشان پہنچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ خیر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش سے، آپ کی سپورٹ سے، آپ کے ووٹ کے ساتھ الیکشن ڈے کے اوپر رزلٹ آئے، الیکشن ہم واضح اکثریت سے جیت گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم آر او آفس جاتے ہیں، وہاں پہ جو ڈی ایس پی صابر چٹھا بدنام زمانہ، وہ وہاں پہ ہمیں روک لیتا ہے، پولیس کی نفری آ جاتی ہے، جی کیا ہے جی ڈی پی او کا حکم ہے، کوئی اندر نہیں جائے گا۔
ہمیں اطلاع تھی، اس وقت ہی اطلاع ہو گئی کہ یہ جو رانا عارف ہے اور یہ جو نون لیگ کا MNA کا امیدوار ہے رمضان سبحانی، یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دے ڈوئنگ مینجمنٹس، ووٹ چوری کر رہے ہیں، ٹیمپرنگ کر رہے ہیں. خیر اس کے بعد دوبارہ گئے نمبر آف ٹائم ہمارے دفتر گئے، لیکن اس کو ایسے جیسے کارڈن کیا ہوا ہے، کرفیو کا ماحول ہے اور اندر بیٹھ کر مینجمنٹ ہو رہی ہے اور فارم چینج کیے جا رہے ہیں. پہلے تو سارا جب الیکشن کے رزلٹ موصول ہونا شروع ہوئے تو ہر جگہ جنگ لگی رہی. جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، میں ان کو کچھ کو تو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ کو شرم دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا تھا کہ ہم نے ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے. آپ نے پوری رکاوٹیں پیدا کی کہ ہم ان کو فارم 45 نہ دیں. یہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کا حق تھا فارم 45 لینے. خیر جنگی حالات کے بعد فارم 45 جو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس کے مطابق اللہ کے فضل سے ہم فتح یاب ہوئے. لیکن چونکہ ان کے نون لیگی امیدواروں کے پاس کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے، انہوں نے جہاں بھی اپنے جس حقابے کے بھی پاؤں میں بیٹھ کے ان کے جوتیاں دانتوں سے اٹھا کر ان کو کہا کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لیں، ہم ہار گئے. یہ ان کی پرانی عادت ہے. لیکن میں یہاں اپنے پولنگ ایجنٹس جتنے بھی ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ انشور کیا، سارا دن وہاں پہ جنگ لڑی، انشور کیا کہ فارم 45 جس طرح سے حاصل کیا جا سکے. لیکن میں اب کیا ہو رہا ہے، اب ہمیں اطلاعات ہیں کہ جو یہ ریٹرننگ افسر ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، یہ آصف محمود اب ان کے ساتھ مل کے پچھلے کئی روز میں یہ فارم 45 ہی نہیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بنا چکے ہیں، یہ بنا رہے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی اعتراض کی، وہاں پہ یہ آرڈر ہوا کہ جو ہمارے فارم 45 میں ان کی بنیاد کے اوپر نتیجہ مرتب کیا جائے. لیکن اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ فارم 45 بھی نہیں بنا لے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چور جو بھی کر لے، ہم نے بطور وکیل بھی دیکھا ہے کہ جتنا مرضی ایکسپرٹ چور ہو، جو چور ہوتا ہے نا چور، وہ جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو وہ نشان ضرور چھوڑتا ہے پیچھے. یہ تمہاری چوری کے نشان تو میرے تک پہنچ چکے ہیں. یہ نشان تم نے جو چھوڑے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے پیچھا کریں گے. وہ بالکل نہیں، وہ آرو ہے یا وہ نون لیگ امیدوار ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پیچھا کریں گے. آپ کو بالکل غلط بندے کے ساتھ آپ کا متھا لگا، آپ مت سمجھیں کہ آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا. آخری وقت تک لڑنا میرے لیڈر نے سکھایا ہے، اور میرا دین بھی یہ حکم دیتا ہے مجھے کہ ظالم اور جو جابر ہے اس کے سامنے کھڑے رہنا ہے اور آخری حد تک جانا ہے. اور میں جاؤں گا، اپنے لیے نہیں جاؤں گا. یہ جو لونی میں بیٹھے ہوئے، چک پرانا میں بیٹھے ہوئے وہ چوری عارف صاحب ہوں، چوری وزیر علی پسوال سے لے کے تو میں لالیاں تک جب دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ میرے مہربان مدثر وغیرہ دوست ساتھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا میں نے مینڈیٹ حاصل کرنا ہے. میرے نوجوان علی اشرف جیسے نوجوان بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. میں پورے حلقہ سے، چپراٹ سے مہر ذیشان، میرے بھائی دوست میاں رضوان، یہ سارے وہاں سے جہانگیر بدر بیٹھ کے ہر جگہ سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس حلقہ PP44 کا وہ مینڈیٹ ہے وہ ہم نے حاصل کیا ہے، اور وہ مینڈیٹ عمران خان کا مینڈیٹ ہے وہ ہم نے بچانا ہے. میری تمام یونین کونسل سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ خلیل پور سے میں بات کروں تو وہاں پہ راشد بھائی اور ایاز گرائی، اس لیے اس کارنر سے نام لے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، کارنر سے نام لے رہا ہوں کہ وہاں سے لے کے تو پورے حلقہ سے جو دو ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہے یہ چوری کیا گیا. میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور جنگ آپ کی قانونی لڑوں گا. الیکشن کمیشن میں ہم نے اپلیکیشن دی، وہاں سے حکم ہو گیا ہے کہ فارم 45 کے مطابق نتیجہ مرتب کیا جائے گا. اب جو بھی کر لیں انشاءاللہ آپ کی چوری ہے جو وہ پکڑی جائے گی. اب کیا ہے، ایک کام آپ نہیں کرنا ہے، کام یہ ہے کہ بالکل مایوس نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا، اور ان کا محاسبہ بھرپور طریقے سے کرنا ہے.
میں بتاؤں، مجھ میں یہ ہلاکی جرت ہے کہ اگر میں ایک ووٹ سے بھی ہارا ہوتا تو میں فون کر کے اپنے مد مقابل کو مبارکباد دیتا کہ آپ کو مینڈیٹ دے دیا حلقہ نے۔ آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہار برداشت کر سکیں۔ مجھے صرف یہ احساس، مجھے یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ یہ لوگ جو تقریباً 5,000 سے ایک بندہ ہار گیا، کس طرح سے اپنے حلقے میں جا کے کہے گا کہ میں ایم پی منتخب ہو گیا ہوں، لوگوں کا سامنا کس طرح سے کرے گا؟ یہ کس طرح سے جو ایم این اے ہے وہ ہار گیا ہے تو وہ کس طرح سے سامنا کرے گا جی میں این اے 70 کا ایم این اے منتخب ہو گیا؟ یار لوگوں کو پتا ہے، اب یہ کون سا کوئی 70 کی دوائی تو نہیں ہے کہ جب اخبار آتی تھی تو دوسرے دن لوگ خبر پڑتے تھے۔ ریکارڈ سارا لوگوں کے پاس ہے، اور یہ کون سا کوئی پورے پاکستان کا حلقہ ہے؟ یہ پی پی 44 188 پولنگ کا حلقہ ہے، ہر بندے کو پتا ہے اس کے ریزلٹس کیا ہیں۔ فون پہ سارے بندے بیٹھ کے ریزلٹس لے رہے تھے، خود لوگوں نے کلیکٹ کیے ہیں، مجھ سے پہلے لوگوں کے پاس ریزلٹ ہیں، میڈیا سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے پاس رزلٹ ہے۔ اب اس کس طرح چھپایا جائے گا؟ تو کس طرح سے آپ نے ان کا محاسبہ بھرپور کرنا ہے۔ اور میں نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں ان سے بھی میں حیرت ہے کہ وہ کس طرح سے، اگر وہ خوشی منا رہے ہیں تو وہ خوشی تو اوپر سے منا رہے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں۔ لہٰذا ایک اب کھلا چیلنج، بالکل اوپن چیلنج، انہوں نے آخری جلسہ کیا تھا مراکی وال گراؤنڈ میں۔ میرا چیلنج ہے، میرا بالکل یہ کوئی، میں اس بات کے لیے نہیں کہ میں شاید فوری طور پہ ایم پی اے بن جاؤں اور پہنچ جاؤں، لیکن میرا اس حلقے کی عوام کے مینڈیٹ کے لیے انہوں نے آخری جلسہ کیا تھا۔ اب مراکی وال اسکول میں ہی تمام گاؤں کے پولنگ ایجنٹس منگوا لیں اور جو فارم 45 ہے وہ منگوا لیں، دونوں سائڈ پہ لوگ بیٹھ کے بتائیں کہ کس پولنگ کا کیا رزلٹ ہے، پھر کریں بات کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ صرف آر او دفتر میں یا آر او کے قدموں میں بیٹھ کے یا اپنے کسی آقا کے قدموں میں بیٹھ کے ترلے منت کر کے تو فارم 47 جاری کرنا، ایک کاغذ کا ٹکڑے جاری کرنے سے آپ شاید غیر قانونی طریقے سے کاغذی طور پر تو منتخب ہو جائیں، لیکن اگر آپ کی تھوڑی بہت کوئی عزت بچی تھی تو وہ بھی بالکل میں سمجھتا ہوں مٹی میں مل گئی ہے۔ میں اپنے حلقہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں قانونی جنگ تو جاری رہے گی، لیکن سیاسی جنگ، پہلے تو انہوں نے ہمیں اس طرح سے کیمپین نہیں کی، ہم نے حکمت عملی کے تحت کیمپین کی، لیکن سیاسی کیمپین کا آغاز ہو گیا ہے، کر دیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی سیاسی طور پہ بھی گاؤں گلی گلی میں ان کا پیچھا کروں گا۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا تھا، کھڑا رہوں گا، اور یہ جو ہمارے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یہ پتہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں وفادار ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا وفادار ہوں۔ اگر میری وفاداری میں ذرہ برابر بھی کوئی شک ہوتا یا میں اس پہ کمپرومائز کرتا تو میرا نوٹیفیکیشن شاید جاری ہو گیا ہوتا، لیکن ہار جانا منظور ہے، ضمیر کا سودا منظور نہیں ہے۔ ہار جانا منظور ہے، عمران خان سے بے وفائی منظور نہیں ہے۔ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، اور عزت ہمیشہ وفاداروں کی ہوتی ہے، عزت ہمیشہ حق پر کھڑے رہنے والوں کی ہوتی ہے، اور عزت ہمیشہ ایماندار اور سچوں کی عزت ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام حلقہ کے ساتھیوں کا، میری کیمپین میں بھرپور کردار ادا کرنے والے تمام ساتھیوں کا، ان کا تعلق کسی بھی یونین کونسل سے ہو، ان کا تعلق کسی بھی گاؤں سے ہو جنہوں نے دن رات محنت کی، تمام دوستوں کا، مہربانوں کا، 188 پولنگ اسٹیشن پہ بسنے والے اپنے مہربانوں کا تہے دل سے مشکور ہوں اور سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مقروض ہوں، قرضدار ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں،
آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. انشاءاللہ ہمیشہ آپ کا، عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا وفادار رہوں گا اور اس حلقہ میں اپنا بھرپور سیاسی کردار ادا کروں گا. قانونی جنگ جاری ہے. ہم نے الیکشن کمیشن میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ وہاں سے یہ ڈائریکشن پاس ہوئی آر او کو کہ وہ ہماری موجودگی میں فارم 45 کے مطابق نتیجہ مرتب کرے، جو کہ اس نے پہلے نہیں کیا. ہماری غیر موجودگی میں کیا، جو بھی کیا 2 نمبری جعل سازی ہماری موجودگی میں کرے اور نتیجہ مرتب کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو یہ جنگ قانونی جاری رہے گی. وہ ہائی کورٹ میں ہو، وہ الیکشن کمیشن میں ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، وہ الیکشن ٹریبیونل میں ہو، وہ جہاں بھی ہو. اس حلقہ کا مینڈیٹ میں انشاءاللہ چوری نہیں ہونے دوں گا. اس کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. آپ نے کھڑے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا. ان کا سیاسی محاسبہ کرنا ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ان کا چہرہ دکھانا ہے اور پوچھنا ہے. اپنے جو پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آپ لگا دیں سوشل میڈیا کے اوپر، سب لگائیں. ہر بندہ اپنے پولنگ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ رزلٹ لگائیں. میں یہاں پہ بھول جاتا یہ بات، میں یہاں پہ 2 باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو میں شکر گزار ہوں جو ملک ضیافت صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی مجھے فون کر کے مبارکباد دی کہ آپ جیتے ہو، اور انہوں نے بھی یہ بالکل بغیر کسی کے مبالغہ رہے کہ کہا کہ آپ جیتے ہو، اور بالکل رانا عارف تقریباً 5000 سے ہارا ہے. ان کے تمام 45 کے فارم کے مطابق بھی یہی رزلٹ ہے جو میں آپ سے عرض کروں. میر سجاول انہوں نے بھی مجھے مبارک دی، اس بات کی کہ ہم جیتے ہیں، اور ان کے جو ریکارڈ کے مطابق یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی رزلٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا. ایک رانگ نمبر کو آپ نے نہیں بولنا. ایک رانگ نمبر جو مور کا نشان لیے، جس نے عمران خان کے مشن کو، کاز کو، اس کے امیدوار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید پچھلی دفعہ اس کا ووٹ ہے 32-33 ہزار، یہ عمران خان کا ووٹ ہے. یہ ابھی بھی یہ جو ووٹ میں ہاتھ میں یہ جو ریکارڈ لیے بیٹھا ہوں، یہ عمران خان کا ووٹ ہے. سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ جو اب چند خریدے ہوئے ووٹ 3032 ملا ہے، یہ ووٹ ہے، اور یہ بھی خریدا ہوا ووٹ ہے، یا کچھ ہمارے دوستوں کو جن کو گمراہ کیا کر لیا گیا. میں ان کے ساتھ ظالم دردی کرتا ہوں جن کو گمراہ کر لیا گیا یہاں، یا جہاں تک نشان نہیں پہنچ سکا، یا غلطی سے میرے حال سے وہ پرندہ سمجھ کے مور چوٹ لگ گئی، چند ایک جو ووٹ لیے. رانگ نمبر کو نہیں بولنا، اور ہم کسی رانگ نمبر کو اس پارٹی میں بالکل اب برداشت نہیں کریں گے. یہ پارٹی غازیوں کی پارٹی ہے، اب شہیدوں کی پارٹی ہے. یہ رانگ نمبر یہاں پہ ہم کسی صورت نہیں، آپ نے کسی بھی رانگ نمبر کو بھی نہیں بولنا. وہ رانگ نمبر پی 44 میں ہو، وہ 46 میں ہو، وہ 45 میں ہو، جدھر بھی ہو. وہ مشکل وقت میں جنہوں نے عمران خان یا عمران خان کے امیدوار کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے، ان کو بھی نہیں بولنا. تو میں اپنی بات کا اختتام پھر اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ کیا کہتے ہیں نا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، پھر عشق دوبارہ کیا، پھر عشق ہی ہم نے دوبارہ کیا. تو ہم نے تو یہی کام کرنا ہے، پیچھا بھرپور کریں گے. آپ تمام دوستوں کا، مہربانوں کا بہت شکریہ، بڑی نوازش. میں تہہ دل سے آپ کا ایک دفعہ پھر مشکور و ممنون ہوں. آپ نے کمال مہربانی کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوتی رہے گی. میں تمام ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور حلقے میں بھرپور جو ہے وہ سیاسی سرگرمی انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. گھر گھر پہنچیں گے، گاؤں گاؤں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پہنچیں گے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہیں، پاس تھے اور پاس رہیں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.